मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, तो आज के हमारे फ़िक़्ह के लेक्चर में कि नमाज़ें वाजिब कितनी होती हैं और नफल नमाज़ें कितनी होती हैं, उनकी रकतों की तादाद के बारे में बयान किया जाएगा कि वो नमाज़ें जो कि शरीयत इस्लाम में वो वाजिब की गई हैं वो कितनी हैं, और वो नमाज़ें जो कि नवाफिल हैं कि जिनको वो मुस्तहब या नफल कहा जाता है वो कितनी रकत हैं। तो सबसे पहले वाजिब नमाज़ों का बयान होता है। तो ये मुख्तलिफ़ जो आथर्स हैं उन्होंने कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन की वेरिएशन के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे बयान किया है, लेकिन असल चीज़ें वो एक ही रहती हैं, तो वो डिफरेंस बयान कर दिया जाएगा। तो वाजिब कहते हैं कि पांच किस्म की नमाज़ें जो हैं वो वाजिब हैं। ठीक है, एक तो दिन की 5 नमाज़ें होंगी ना, वो अलहदा चीज़ हैं, लेकिन 5 किस्म की नमाज़ें वो वाजिब हैं कि एक नमाज यौमिया होती, यानी दिन में जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं 5 नमाज़ें वो वाजिब। ठीक है, ये पहली किस्म होगी, यानी एक तो वो ख़ुद 5 है ना, ये अलहदा बात है, और दूसरा ये है कि ये पहली किस्म है वाजिब नमाज़ों की, नमाज यौमिया। ठीक है, यानी दिन की जो नमाज़ें, और फिर उनमें से नमाज जुमा है दूसरी किस्म कि यानी बाज़ के नज़दीक वाजिब है और बाज़ के नज़दीक नमाज जुमा जो है वो वाजिब तखयीरी है, यानी गैबत इमाम ज़मान में वो आप रजा की नीयत से वो पढ़ सकते हैं। तो उसके साथ नमाज ज़ोहर आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, यानी नमाज जुमा भी पढ़ेंगे आप और नमाज ज़ोहर भी पढ़ेंगे। और अगर नमाज जुमा को वाजिब समझ के पढ़ा जाए तो फिर नमाज ज़ोहर ड्राप हो जाएगी, फिर नमाज जुमा ही वो काफ़ी होगा। तो ये मुज्तहिदीन के वो जिस मुज्तहिद की आप तकलीद में तो उसके हिसाब से वहाँ पर। और तीसरी किस्म की नमाज जो वाजिब है वो क़ज़ा नमाज है, जो बड़े लड़के के ऊपर वो अपने वालिद की तरफ से या वालिदैन की तरफ से होती है, तो वो तीसरी किस्म की वो वाजिब नमाज। और चौथी नमाज जो कि वाजिब है वो सलात आयात है, जैसे ज़लज़ले, सूरज गिरन और चाँद गिरन वग़ैरह की वजह से जो नमाज वाजिब होती है तो वो नमाज जो है वो उसको सलात आयात कहते हैं। और जो पांचवी नमाज वाजिब है वो वाजिब तवाफ़ की नमाज है कि वाजिब तवाफ़ की नमाज वो वाजिब है। तो वो वाजिब नमाज़ें हैं। और एक बात साथ नमाज अमवात यानी नमाज जनाजा जो है तो उसको बाद वो अलहदा कैटेगरी में लेते हैं और वो बाद वो दूसरी के साथ ही लेते हैं। तो नमाज अमवात वो वाजिब किफ़ाई है, यानी अगर मुसलमानों का एक गिरोह अदा कर दे तो सबसे साकित हो जाती है, और अगर कोई अदा ना करे तो सारे मुसलमानों पे वाजिब रहती है। ठीक है, और फिर जो है वो कुछ नमाज़ें हैं जो कि अगर कोई मन्नत मानी जाए, नज़र की जाए, तो उसकी वजह से वो वाजिब हो जाती हैं। मसलन कोई करे कि मन्नत माने कि मेरी फ़लाँ मन्नत पूरी होगी तो मैं 2 रकात नमाज नवाफिल पढ़ूँगी, तो वो मन्नत जब पूरी हो गई तो वो 2 रकात नमाज उसके लिए वाजिब हो गई पढ़। ठीक है, तो ये बाज़ कहते हैं कि इनकी कैटेगरी अलहदा बनाई जाए,
اور بعض آتھر کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اصل میں جو واجب چیز ہے وہ تو نظر ہے، تو یہ کوئی علیحدہ نماز تو ہے نہیں، ہے تو وہی 2 رکعتی نوافل کی نماز ہی، تو اس کو نماز نوافل میں ہی سمجھا جائے۔ اور ایک اور نماز ہے اجارہ کی نماز، یعنی اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور ان کی کچھ نمازیں باقی ہیں اور وہ پیسے دے کر کسی کو اجرت دے کر وہ نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس میں وہ بعض آتھرز کہتے ہیں کہ جو چیز واجب ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کا وہ کانٹریکٹ ہوا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو وہ معاہدہ کا عہد کا پورا کرنا واجب ہے، تو اس وجہ سے اس کا وجوب ہے، ورنہ یہ یا اس کی جو نمازیں ہیں اس کا خود اپنا یومیہ کا وجوب ہے، یہ کوئی علیحدہ نمازیں تو نہیں ہوتی، وہی یومیہ والی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کے واجب ہونے میں تھوڑا سا اینگل کا ڈفرینٹ ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ نظر کو پورے کرنے کے لیے اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بعض آتھرز وہ نماز کے وہ عنوان میں نہیں لیتے، بلکہ نظر کے عنوان میں اس کو سمجھا۔ تو پھر نماز مستحب آتی ہیں یا کہ نفل نمازیں، تو کہتے ہیں کہ نفل نمازیں جو ہیں یہ دوسری قسم آ جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے، کہ پہلی تو 2 براڈ کیٹیگریز یہ ہیں نا کہ واجب اور نفل نماز، تو کہتے ہیں کہ ایک مکروہ نمازیں بھی ہوتی ہیں، کہ وہ نمازیں جو کہ پڑھنا مکروہ ہے، مثال کے طور پہ کہ حمام میں کہ نہانے کی جگہ ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی جو ہے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ حرام نمازیں بھی بعض ہوتی ہیں، تو اس میں چونکہ کراہت جو ہے وہ قلت ثواب یعنی ثواب کے کم ہونے کی شکل میں ہے، اور حرام ہونا وہ ذاتی چونکہ مراد نہیں ہے، تو اس لیے کہ ان 2 قسموں کو وہ علیحدہ طور پہ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ زیادہ تر آتھرز جو ہے وہی واجب نمازیں اور جو ہے وہ نفل نمازیں انہی کو ہی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کی تھوڑی سی عربک لکھی ہوئی ہے، تو یہ بے شک آپ کوشش کریں کہ اس کی عربک کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، آسان سے الفاظ ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ ان کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو عدد ہیں اس کے صلاۃ واجبہ کے، کہ ان کو جو ہے وہ جب گنا گیا ہے تو وہ بعض کے نزدیک وہ 9 بنتے ہیں، کہ اگر وہ جمعہ کو علیحدہ وہ واجب نماز مانے، اور صلاۃ عیدین کو عید کی نمازوں کو علیحدہ مانے، اور اسی طرح کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی علیحدہ مانے، اور زلزلہ کی علیحدہ 9 مانے، تو پھر جو ہے نا ان کی تعداد وہ بعض نے اس حساب سے وہ زیادہ بیان کی ہے، تو لیکن اصل نمازیں وہی رہتی ہیں، لیکن وہ بیان میں بعض لوگوں کے حساب سے ڈفرینٹ آ جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے جمعہ کو وہ مستقل طور پہ علیحدہ نماز کے طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو فرائض یومیہ یعنی جو یومیہ نمازیں ہیں انہی کے ساتھ ہی بیان کیا ہے، کہ کیونکہ اس کے لیے وہی شرائط ہوتی ہیں جو باقی یومیہ نمازوں کی شرائط ہیں، اور جو اس میں صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جس طرح روایات میں آیا ہے، تو اس لیے ان کے علیحدہ مستقلاً علیحدہ نماز کے طور پہ بیان نہیں کیا۔ اسی طرح کہ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں میت کی، وہ بھی چونکہ وہ یومیہ نمازوں کی قسم ہوتی ہے، تو ان کو بھی بعض آتھرز نے وہ علیحدہ نمازوں میں بیان نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی نماز یومیہ میں شمار کیا ہے، یعنی بیسیکلی وہ نماز یومیہ ہی ہوتی ہیں،
کہ جو کہ قضا کے طور پہ وہ ولی پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی بڑا بیٹا ان کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹا بیٹا ان کو ادا کر دے تو بڑے بیٹے سے ساقط ہو جاتی ہیں، یا اگر کوئی بیٹی ان کو ادا کر دے تو بڑے بیٹے سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں تو ان کا جو وجوب ہے وہ امام زمانہ، اگر وہ امام موجود ہو امام وقت، تو پھر عید کی نمازیں بھی واجب ہوتی ہیں اور جمعہ بھی واجب ہوتا ہے، اور جب امام زمانہ غائب ہوں تو اس وقت جو ہے وہ عید کی نمازیں مستحب ہوتی ہیں۔ اور جو صلاۃ آیات ہے اس کو بعض لوگ وہ ایک ہی نوع میں لیتے ہیں کہ چاہے وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے ہو، یا زلزلے کی وجہ سے ہو، یا کوئی بہت ہی سیاہ قسم کی آندھی آ جائے اور اس سے خوف طاری ہو جائے، اور بعض آتھر جو ہے نا وہ زلزلے کی نماز کو علیحدہ لیتے ہیں اور چاند گرہن اور سورج گرہن والی کو علیحدہ لیتے ہیں، اور جو باقی آسمانی خوف کے آثار ہیں ان کی نماز کو علیحدہ لیتے ہیں۔ تو یہ ڈسکرپشن میں وہ تھوڑا سا مختلف آتھرس کے لحاظ سے فرق آ سکتا ہے، لیکن اصل نمازیں وہ وہی رہتی ہیں جو کہ ڈسکرائب کی جا چکی ہیں، بیان کی جا چکی ہیں۔ اور پھر جو ہے کہ مثلا جو نماز جنازہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حقیقتاً پوری نماز نہیں ہے، کیونکہ اس میں رکوع و سجود کوئی نہیں ہوتا، صرف دعا ہوتی ہے، اور اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہوتا، تو بعض نے اس کو نمازوں میں شامل نہیں کیا ہے اور باقی نمازوں کے ساتھ اس کو لکھ دیا ہے کہ یہ بھی صلاۃ اموات جو ہے، یعنی نماز جنازہ جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جو نمازیں نظر کی وجہ سے یا اجارہ کی وجہ سے وہ واجب ہوتی ہیں، تو اس میں چونکہ اصل چیز وہ نظر ہے یا اصل چیز اجارہ ہے، تو ان کا واجب یا مستحب ہونا اس نظر یا اجارے کے واجب اور مستحب ہونے کی وجہ سے ہے، تو اس لیے بعض آتھرز نے ان کو علیحدہ نمازوں کے طور پہ تسلیم نہیں کیا، اور یہی بیان کیا ہے کہ یہ وہی نمازیں ہیں، چاہے ان کو آپ واجب لیں یا مستحب لیں، یہ اصل میں وجوب اور جو مستحب ہونا ہے یہ نظر سے تعلق رکھتا ہے یا اجارہ سے تعلق رکھتا ہے، نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس لیے نماز کی یہ علیحدہ قسم اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ مختلف آتھرس کے بیان میں اس کا فرق آ جاتا ہے۔ پھر نماز نوافل جو ہوتی ہیں وہ ویسے تو نوافل اتنے زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا وہ شمار میں آنا وہ شاید ممکن ہی نہ ہو، لیکن جن کو وہ روزانہ کے نوافل کہا جاتا ہے تو ان کا وہ شمار اس طرح کیا جاتا ہے کہ 8 رکعتیں ظہر سے قبل، اور 8 رکعت نماز نوافل عصر سے قبل، اور 4 رکعتیں نماز مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد بیٹھ کر، اور اگر کھڑی ہو کر پڑھے جائیں تو 1 رکعت ان کو پڑھا جائے گا، اور اس کو نماز وتیرہ کہتے ہیں جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہ نماز فجر کی 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے، اور نماز فجر کی 2 رکعتوں کا جو ٹائم ہے وہ ان کا وقت جو ہے وہ فجر اول سے لے کے اس وقت تک باقی رہتا ہے کہ جب تک وہ سورج کی سرخی جو ہے وہ نماز کے ادا کرنے اور نماز واجب کے ادا کرنے کا ٹائم وہ آخری ٹائم ہو، تو اس آخری ٹائم تک وہ کہ نوافل کا ٹائم بھی برقرار رہتا ہے۔ اور جو نماز فجر کے نوافل کا ٹائم شروع ہوتا ہے
وہ نماز تہجد کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور نماز تہجد کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں آپ فجر کے نوافل کو، اگرچہ آدھی رات کے وقت ہی آپ کیوں نہ پڑھ لیں۔ اور یہ ہے کہ اس کا جو سب سے بہتر وقت ہے وہ تو فجر اول سے پہلے کا ہی ہے، لیکن اس کو نماز صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد کے ساتھ ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ 11 رکعتیں نماز تہجد کی بنتی ہیں، جن کو نافلۃ اللیل یا نماز صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ صلاۃ اللیل 8 رکعت ہوتی ہیں، اور 2 رکعتیں نماز شفع ہوتی ہیں، اور 1 رکعت نماز وتر ہوتی ہے۔ اور شفع جو ہے اس کی جو ہے وہ افضل صلاۃ اللیل ہے، یعنی نماز تہجد میں سے جو سب سے افضل نوافل ہیں وہ نماز شفع کے ہیں، اور جو 2 رکعتیں نماز فجر کی ہیں وہ اس سے بھی افضل ہیں۔ اور اختصار جو ہے نا کہ اگر آپ کے پاس باقی ٹائم نہیں بچا صلاۃ اللیل کا، تو آپ صرف شفع اور وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقت بہت ہی کم پڑا آپ کے پاس بچ گیا ہے تو آپ صرف نماز وتر بھی پڑھ سکتے ہیں وقت کی تنگی کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ سے رجا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے گا۔ اور جو نماز تہجد کا وقت ہے وہ آدھی رات سے لے کے فجر صادق تک ہے، اور سحر جو ہے سحر کا وقت اس کا افضل ترین وقت ہے، جبکہ رات کا آخری تیسرا حصہ اس سارے کے سارے کو سحر کہتے ہیں، یعنی جو لاسٹ 1/3 آف نائٹ ہوتا ہے، تو نماز تہجد کے لحاظ سے اس سارے کے سارے کو سحر کہتے ہیں، اور افضل ترین وقت جو ہے وہ اس کا نماز تہجد کا وہ فجر سے قریب تک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر علیحدہ علیحدہ پڑھی جائے پھر وہ بھی افضل ہے۔ تو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بعض دفعہ کہ نماز تہجد وہ علیحدہ علیحدہ یعنی 2 رکعتیں کر کے تھوڑا وقفہ دے دے کے بھی پڑھتے تھے۔ تو عدد نوافل جو ہے نا وہ وتیرہ کو ڈال کے وہ 34 رکعت بنتی ہیں، کہ جو کہ نوافل کی تعداد بنتی ہے، تو مستحب نوافل کی تعداد۔ تو یہ سفر میں جو ہے وہ ظہر کے 8 رکعتیں وہ ساکت ہو جاتی ہیں، اور عصر کی 8 رکعتیں بھی ساکت ہو جاتی ہیں، اور باقی نوافل وہ سفر میں پڑھنا وہ جائز ہیں۔ اور اسی طرح وتیرہ جو ہے وہ بھی سفر میں رجا کی نیت سے وہ پڑھا جا سکے نماز وتیرہ۔ تو یہ دونوں فرقوں میں جو ہے یہ جو دن کی رکعتیں ہیں ان کی تعداد فرض نمازیں ان کی 17 رکعتیں ہیں، یعنی یہ ضروریات اسلام میں سے ہے کہ دونوں فرقوں میں کہ جو واجب نمازیں جو فرض نمازیں ہیں وہ 17 رکعتیں ہیں، کہ جو کہ ٹوٹل اس کی بنتی ہیں۔ تو اس طرح سے کہ اگر واجب اور مستحب وہ دونوں ملائی جائیں تو وہ ان کی تعداد پھر اس کے حساب سے وہ علیحدہ بن جاتی ہے، کہ نافلۃ الصبح وہ 2 رکعت بن جاتی ہے، اور نافلۃ اللیل وہ 11 رکعت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہ کچھ فرقوں میں اور اہل تشیع میں اختلاف ہے کہ شفع کی 2 رکعتیں اور وتر کی علیحدہ پڑھی جائیں یا ساتھ پڑھی جائیں۔ تو امامیہ کے نزدیک شفع اور وتر علیحدہ علیحدہ پڑھی جاتی ہے، اور باقی مذاہب کے نزدیک کہ شفع اور وتر ایک ساتھ ملا کے، یہ تھوڑا سا فرق ان میں اور باقی امامیہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ نوافل یومیہ
کی جو تعداد کل تعداد ہے وہ 34 رکعت ہے، اور اگر فرائض کو ان کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو یہ 51 رکعت یعنی 51 رکعت جن کو کہتے ہیں کہ نوافل اور فرائض ملا کے یہ بنتی ہیں۔ تو مختلف روایات میں وہ مختلف حساب سے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اکثر روایات کے مطابق کہ جو مشہور نوافل ہیں، نوافل یومیہ جن کو کہتے ہیں، اور جو کہ فرائض یومیہ ہیں، ان کی تعداد وہ 51 رکعت یعنی 51 رکعت بنتی ہے۔ اور مومن کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ ایک روایت ہے فضیل بن یسیر سے کہ فضیل بن یسیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ پوچھا کہ فریضہ اور نافلہ جو ہے وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو امام وہ ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی کہ وہ 51 رکعت ہے، کہ جن میں سے 2 رکعتیں جو ہیں وہ اگر کھڑے ہو کے پڑھی جائیں تو ایک رکعت کے برابر ہوں گی، تو وہ جو ہے فریضہ ان میں سے 17 رکعتیں ہیں اور نافلہ ان میں سے 34 رکعتیں ہیں، کہ یہ فضیل بن یسار کی روایت ہے جو کہ تعداد رکعت کے بارے میں ہے۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں جو کہ ان کی تعداد کے بارے میں آئی ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن سب کا وہ خلاصہ یہی بنتا ہے کہ یہ تعداد ہے، اور اس کے حساب سے یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ دن میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یعنی 17 رکعت نماز فریضہ کی، نماز واجب نمازوں کی، اور 34 رکعت نماز نافلہ کی یومیہ کی۔ تو یہ ان کی اپنی فضیلت ہے، اور ان کو اپنے جتنے افضلیت کے وقت میں بیان کیا جائے میں ادا کیا جائے تو اور زیادہ فضیلت بنتی ہے، اور قرب خداوندی حاصل کرنے کا وہ ذریعہ کے طور پہ ان کو بیان کیا گیا ہے کہ کرنے سے قرب خداوندی حاصل کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔